अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से अहमदी जमात इस्लाह पसंद के सरगर्म कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और टॉपिक पे बात करने के लिए, और मैं उनके सामने चंद सवालात रखना चाहता हूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब, वेलकम। मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे शेर व शायरी आती नहीं है, हालांकि मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ। तो एक शेर है, पता नहीं उसकी एक लाइन ही मुझे मालूम है कंप्लीट है या नहीं है, कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जब से भी अहमदीज़ लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है और हमें मालूमात हासिल हुई है, तो हम यही बात सुनते आए हैं कि खलीफा जी को अल्लाह बनाता है, अल्लाह बनाता है, अल्लाह बनाता है, नथिंग एल्स। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें पता चली कि 40 आदमी कोई कोई कमेटी है, इलेक्शन होते हैं। बाद में प्रेजेंट खलीफा ऑफ अहमदीज़ मोहतरम मिर्ज़ा मसरूर साहब की वीडियो भी सामने आई कि बच्चों ने उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने भी जवाब ये दिया कि कमेटी इंतखाब करती है खलीफा का। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि बस इतना फ़र्क होता है क्रिश्चियंस के पोप में और इनके इलेक्शन में कि इनके यहाँ चिमनी से धुआं नहीं निकलता। मोहतरम तारिक चौहान साहब ने भी और एक दो लोगों ने अलग अलग टाइम पे पोस्ट लगाई हैं, जो अहमदीज़ जमात के सेकंड खलीफा जिनको खलीफा सानी साहब कहा जाता है, उनकी वो पोस्ट है। और उन्होंने किसी वक्त ये फरमाया था खलीफा सानी साहब ने कि खिलाफती निज़ाम को इस तरह से लेके चलोगे जैसे कि पोप की, ताकि ये काफ़ी लंबे तक कायम व दायम रहे। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब, जो कि अहमदी जमात के बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं, उनका जो 65 मिनट्स की गुफ्तगू है, जिसके लिंक वगैरह वो हो चुके हैं और शेयर भी किए जा चुके हैं, उसमें टोटली होली शोली उन्होंने जिस तरह की बातें की है, उससे ये साफ जाहिर होता है बिल्कुल, और कोई 1% भी डाउट का कोई मैटर नहीं रहता कि जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं कि वो डिक्लेयर करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम तो इसको अहमदी जमात की ही डिक्लेरेशन समझेंगे, क्योंकि क्लियर है कि अहमदी जमात की खिलाफत खलीफा सानी साहब की औलादों से बाहर जाने वाली नहीं। और उन्होंने एग्जाम्पल देते देते 1400 साल पहले वाली खिलाफत की भी मिसालें दी। हालांकि उन सब बातों के रिगार्डिंग एक अहमदी जमात की लेडी मेंबर ने काफ़ी कुछ अपने सवालात पुटअप किए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो मोहतरम तारिक चौहान साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बातचीत शुरू करें जहाँ से भी चाहें। मैंने जो अपने सवाल थे वो रख दिए हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया। सबसे पहले तो जो बुरहान ज़फ़र साहब ने जो बातें की हैं और जिनका मतलब आपने भी सवाल किया है, असल बात यह है कि बुरहान ज़फ़र साहब ने बहुत ही गलत बयानी से काम लिया है, जैसे कि मैं साबित करूँगा। और जैसा कि मेरा मौजू है कि ये जो जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसरूर ग्रुप वाले हैं, ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीम को पूरी तरह तौर पर छोड़ चुके हैं। और बल्कि मैं ये भी साबित करूँगा कि बुरहान ज़फ़र साहब और इनके, सबसे पहली बात ये है कि ये कहते हैं कुदरत सानिया जो है वो खिलाफत है, और यानी वो खिलाफत जो मिर्ज़ा महमूद साहब ने 1956 में बनाई और एक मिर्ज़ाई खिलाफती गद्दी कायम की, इस वजह से कि वो समझते थे कि अगर मैं इस वक्त ये इक़दाम, इनका बुरहान ज़फ़र साहब का जो मुरब्बी हैं और तालीम याफ्ता हैं, जामिया अहमदिया से पढ़े हुए हैं, किस तरीके से ये गलत बयानी और दजल से काम ले रहे हैं। यानी इनकी अपनी ही किताब तारीख़ अहमदियत जो है, जिल्द 3 सफ़ा 212 पर ये बयान किया जाता है, लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन साहब जल्द ज़हूर के लिए, कुदरत सानिया के ज़हूर के लिए दुआ करते रहे। यानी अगर कुदरत सानिया खिलाफत थी और हकीम नूरुद्दीन साहब पहले खलीफा बन चुके थे, तो फिर भी ये दुआएं क्यों करते रहे। इसमें लिखा हुआ, किसी ने उनको कहा जी हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने कहा है जो कुदरत सानिया के ज़हूर के लिए दुआएं करें, तो उन्होंने क्यों नहीं कह दिया भाई, फरमाया था कि सब मिलकर दुआएं करो मुख्तलिफ़ मुल्कों में।
اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ اور یہ تھی وہ قدرت ثانیہ جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص جو خدا کی طرف سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا وہ قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر ہوگا۔ اور یہ مرزا حکیم نور الدین صاحب کا یہ اپنا حوالہ ہے، ارشادات نور جلد دوم، جن میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک قدرت کا نمونہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، دوسری قدرت بھی خدا دکھانے پر قادر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ مل مل کر خدا کے حضور دعائیں کریں قدرت ثانی کے ظہور کے واسطے۔ اور یہ جو نام نہاد مربی صاحب ہیں برہان ظفر صاحب، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے نہیں یہ ظہور کے نہیں تھا، وہ استحکام کے لیے تھا، کیونکہ وہ قدرت ثانیہ تو آ گئی تھی۔ دیکھیں کتنا بڑا دجل اور جھوٹ ہے، اپنی ہی جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے متعلق یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ انسان اس کو کیا کہے، یہ انتہائی بے شرمی ہے کہ اس طریقے سے جھوٹ بولا جائے، جبکہ سامنے ان کے یہ حوالے موجود ہیں۔ اور بتائیں اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعائیں قدرت ثانیہ کے استحکام کے لیے نہیں تھیں، یعنی قدرت ثانیہ آ چکی تھی تو اس لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یہ قائم رہے، حالانکہ یہ ظہور کے لیے، یعنی اس کے ظہور کے ہونے کے لیے، اس کے ظاہر ہونے کے لیے یہ دعائیں کی جا رہی تھی۔ تو یہ پہلا دجل جو انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک اور دجل کیا کہ جی یتزوج و یولد له کی وہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ مرزا صاحب کو وہ ایک خاص اولاد دی جائے گی۔ یہ بھی ان کا ایک دجل ہے۔ یہ صرف اس والی حدیث سے یہ مراد ہے کہ جو پہلا مسیح تھا، جو مسیح موسوی تھا، ان کے متعلق ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی۔ تو اس مسیح کو اور اس جو محمدی مسیح ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس مسیح نے آنا تھا، اس سے اس کو علیحدہ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اس کی شادی ہوگی اور اس کو اولاد ہوگی۔ یہ کہ یہ جماعت مرزائیہ جو کہ ہرگز بھی احمدی جماعت نہیں ہے، اور اس کو جماعت مرزائیہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مرزا خاندان کی گدی ہے جو 1956 میں مرزا محمود صاحب نے قائم کی تھی، تاکہ یہ ان کی خاندان میں یہ خلافت چلتی رہے، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اس لیے یہ قائم کی ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کے سامنے برہان صاحب نے تو صاف کہہ دیا۔ تو مرزا محمود صاحب نے وہ یہ خاندانی گدی قائم کی، اور اس لیے غلام محمد علیہ السلام نے تو صاف فرمایا تھا کہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے۔ یہ مرزائی خلیفے اور ان کے پیروکاروں نے یہ دجل کیا ہے، ایک خلافت احمدیہ بنا دی۔ خلافت احمدیہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، خلافت محمدیہ جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، جو سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں، اور اس کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ 2 صدی ہجری سے یہ شروع ہوئی ہے، یہ خلافت علی منہاج نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے، اور اور مجددین کا سلسلہ بھی قیامت تک ہے، اور قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کہ جماعت مرزائیہ کا آغاز سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ لوگ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر اور اسے پس پش ڈال کر اپنی مرزائی خلافت کی صداقت کے حق میں دوسرے مسلمانوں اور غیر مسلمان کتابوں کی اور علماء کی تحریرات پیش کرتے ہیں کہ ان موٹی موٹی خوبصورت جلدوں والی کتابوں کو ہم نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے خوب چھان پھٹک کی، اور ان میں دیکھا کہ ہمیں اس میں مجددین کی حدیث نظر ہی نہیں آئی۔ حالانکہ اتنی محنت کرنے کے بجائے، اتنی کتابیں موٹی موٹی منگوانے کے بجائے، اگر وہ اپنے برگزیدہ دادا جان کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ حدیث مجددین کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی صداقت کے اول نشان کے طور پر پیش کیا تھا۔
برہان ظفر صاحب بیچارے اپنی مرزائی مسلم موت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی تالمود کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی یسایہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ان میں درج عبارتوں کو زبردستی اپنے مرزائی مسلم موت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ جماعت مرزائی کے پیروکار ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے ڈسکشن گروپ کے ایک ممبر نے بھی اس کے متعلق کمنٹ کیا تھا، وہ میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں، آپ بھی سن لیں، جو ہے دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ جی برہان ظفر صاحب چول پہ چول مار رہے ہیں، تالمود کے اندر پیشن گوئیاں نہیں ہوتی ہیں، یہیں سے آپ کی جہالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ تالمود کہتے کس کو ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو یہ پیور ڈسکشن گروپ میں اس میں کافی ڈسکشن ہوتی رہی ہے مرزا محمود صاحب کی بدکاریوں اور بدفعلیوں کے متعلق، اور بڑے بڑے ثبوت اس میں پیش کیے گئے ہیں، لیکن جو مرزا محمود صاحب کی بدکاریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ جماعت مرزائیہ والے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کی طرف نہیں جاتے، بلکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جو مخالف علماء تھے جیسے جاوید غامدی صاحب اور دیوبندی، ان کے فتووں کی طرف جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے مرزائی مسلم اور مرزا محمود صاحب بدکار ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزائی مسلم اور مرزا محمود صاحب پر ان کے عزیزوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے مریدوں نے بارہا موقت باضاب قسمیں کھا کر بدکاری اور بدفعلی کے الزام لگائے، اور مرزا محمود صاحب کو بھی موقت باضاب قسم کھانے کے لیے للکارا، مگر مرزا محمود صاحب نے ایسے کبھی الزامات سے خود کو بری کروانے کے لیے ایک دفعہ بھی موقت باضاب قسم نہیں کھائی۔ اور جب برہان ظفر صاحب اور ان کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مسلم موعود مرزا محمود صاحب کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے موقت بعد آپ قسم کھائیں، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ یعنی یہ برہان ظفر صاحب کو کہا گیا تھا آپ قسم کھا لیں، محمود صاحب نے تو ساری عمر نہیں کھائی، ان کے سامنے لوگ ان پر الزام لگاتے رہے، تو ان کو کہا گیا برہان ظفر صاحب کو کہ آپ یہ قسم کھا لیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مرزا محمود صاحب پاک دامن تھے، اور میں جھوٹ ہوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو، لیکن انہوں نے بھی قسم نہیں کھائی۔ اور یہ ساری باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ ایک پاک دامن شخص تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مرزا محمود صاحب پر بدکاری کے الزامات درست ثابت ہو جانے کے باوجود برہان ظفر صاحب کی سینہ زوری دیکھیں کہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا محمود صاحب جیسے ایک بدکار اور سیاہ کار کو زمانے کی اصلاح کے لیے چن لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ مرزا محمود صاحب کے کردار کے متعلق بہت سے حوالے پیش کیے جا چکے ہیں، مگر اس جگہ میں صرف ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، جو حوالہ مرزا محمود صاحب کے کسی مخالف کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کسی مخالف نے تو ان کو پر الزام نہیں لگائے، بلکہ یہ والا جو حوالہ ہے یہ ان کے جگری دوست اور ساتھی اور نائب خلیفہ اور ناظر اعلیٰ اور پرنسپل جامعہ احمدیہ جناب عبدالرحمن مصری صاحب کا ہے، اور ان کا وہ بیان ہے جو انہوں نے پنجاب ہائی کورٹ میں ریکارڈ کروایا تھا۔ یعنی یہ وہ جو بیان جو پنجاب ہائی کورٹ میں ریکارڈ ہوا، انہوں نے یہ کہا موجودہ خلیفہ سخت بد چلن ہے، یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے، اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے، ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو قابو کرتا ہے، اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔ اب معزز سامعین پیور ڈسکشن گروپ کے آپ خود ملاحظہ فرما لیں کہ برہان ظفر صاحب کی چوری اور سینہ زوری سے یہ اللہ تعالیٰ پر سری جھوٹ باندھتے ہوئے ایک ایسے سخت بد چلن اور زانی مرزا محمود صاحب کو خدا کا چنیدہ فرما رہے ہیں۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، تیری اے گستاخ ایک روز شامت آنے والی ہے۔ یا اتنی بڑی گستاخی برہان ظفر صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ ویسے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ جماعت مرزائیہ کے لوگ بھی مرزا محمود صاحب کو جنبی کہتے ہیں۔
یعنی پہلے میں نے یہ لفظ کسی سے نہیں سنا کہ ان کو جنبی کسی نے کہا ہے، لیکن دیکھیں یہ برہان ظفر صاحب ان کو جنبی کہہ رہے ہیں اور بار بار جنبی لوگ کا یہ کہہ رہے ہیں۔ ان پیش گوئیوں کو بیان کر کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو اولاد پیدا ہونی تھی، جو بچہ پیدا ہونا تھا، وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ بعد میں کسی وقت پیدا ہونا تھا، جس طرح کے جنبی لوگ کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں برہان ظفر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جی جنبی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو جو لڑکے کا وعدہ تھا وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونا تھا۔ محترم طارق چوہان صاحب، ایک ذرا سے میں آپ سے دوبارہ سے اس بات کا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو یہ 4 لائن اردو کی لکھی ہوئی ہیں، یہ والا اسٹیٹمنٹ ان کے کسی قریبی نے کورٹ میں دیا ہے باقاعدہ؟ کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں کہ ایک بندے نے یہ بیان یا اسٹیٹمنٹ کورٹ میں ریکارڈ کرایا ہے؟ پلیز کنفرم کر دیجئے، شکریہ۔ 1908 کی بات ہے کہ جب مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور وہ جو بیٹے کا وعدہ تھا وہ تو کوئی پیدا نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے پھر اعتراض کیا، مخالفین نے، کہ جی وہ جو بیٹا تھا وہ کہاں پہ گیا؟ تو مرزا محمود صاحب نے پھر ایک بڑا ہی مدلل مضمون لکھا جس کو کہتے ہیں صادقوں کی، اس کا عنوان تھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور یہ انوار العلوم جلد اول میں یہ تھا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ آئندہ کبھی یہ بیٹا پیدا ہوگا جس کا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا۔ اور یہ جو برہان صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنبی لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا محمود صاحب جو تھے وہ جنبی تھے، ان کو جنبی کا لقب برہان ظفر صاحب دے رہے ہیں۔ یہ بیان پنجاب ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چلا تھا عبد الرحمن مصری صاحب کا، اس کی تفصیل مشتاق ملک صاحب پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے یہ بیان دیا تھا وہاں پہ، اور یہ وہاں پہ موجود ہے، اور یہ جو کتاب ہے میں اس کتاب کا بھی آپ کو حوالہ دے دوں گا، یہ کون سی کتاب ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں رہا، تو وہ میں آپ کو حوالہ اس کا دے دوں گا کہ اس میں یہ تفصیل سے لکھی گئی یہ بات کہ انہوں نے اس میں یہ بیان دیا تھا، بالکل صحیح بات ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، ابھی شاید آپ کے پاس ڈیٹیلز نہ بھی ہوں تو پلیز اس کی اویلیبل کرائیے گا کہ کورٹ میں، اور وہ بھی ہائی کورٹ میں، ایک بیان درج کرانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، اور اگر کھلم کھلا ایسا بیان درج کرایا گیا ہے تو اس کا ریئیکشن احمدی جماعت نے کیا کیا، یا یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب نے اور ان لوگوں نے کیا ایکشن لیا، کیونکہ اس پہ تو عزت ہتک کا بھی۔ تو برہان ظفر صاحب کہہ رہے ہیں جنبی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا جو تھا حضرت مرزا غلام صاحب کو ملنا وہ آئندہ کبھی پیدا ہونا تھا، اور یہ لوگ وہ کون تھے کہنے والے؟ وہ مرزا محمود صاحب خود تھے۔ 1908 میں انہوں نے یہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ پس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس علیہ السلام پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا؟ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی جناب برہان ظفر صاحب اور دوسرے میرے تمام سامعین پلیز سنیے، لکھتے ہیں ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ برہان ظفر صاحب اپنے مرزا محمود صاحب کو جنبی بھی کہتے ہیں، اور پھر میں سوچا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو پھر مجھے خیال ہے کہ میں نے ان کے متعلق کہیں پڑھا تھا، تو وہ پھر میں نے وہ حوالہ وہاں سے ڈھونڈا اور میں نے دیکھا کہ واقعی برہان ظفر صاحب مرزا محمود صاحب کو جنبی کا لقب دینے میں حق بجانب ہیں۔ یہ حوالہ کچھ اس طرح ہے، ربوہ کا راسپوٹین صفحہ 64 پہ لکھتے ہیں کہ مولوی عبد الوہاب صاحب ہوں، خواہ نذیر ریاض ہو، خواہ عبدالسلام اختر ہو، خواہ یوسف ناز ہوں، خواہ مبارک شاہ، سب کا یہی متفقہ بیان ہے کہ مرزا محمود صاحب جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ یعنی جنابت، سب کو پتہ ہے کہ جنبی کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جیسے ایک مرد اور عورت آپس میں ایک جنسی تعلق قائم کر رہے ہیں تو اس کے بعد جب تک وہ غسل نہ کر لیں تو ان کو جنبی کہا جاتا ہے اسلام میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا محمود صاحب اکثر جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دیا. اسی حوالے میں آگے ذکر ہے کہ سب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مرزا محمود صاحب نے کبھی روزہ نہیں رکھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ حسین عورت کی صحبت کے بغیر رہ ہی نہیں تھے سکتے. اسی طرح وہ شاعر اللہ کا قطعاً احترام نہیں کرتے تھے، اور لکھتے ہیں کہ یہ شخص عجیب شخصیت کا مالک تھا. نجی محفل میں ایک شیطان کے روپ میں ہوتا تھا. جب باہر مریدوں میں آتا کسی نماز جمعہ یا جلسہ سالانہ کے موقع پر تو یوں ظاہر کرتا کہ اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی پیارا نہیں، خدا اس کے وجود میں حلول کر آیا ہے. اس سے وابستہ رہنے سے ہی خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے. اس کو چھوڑنے سے انسان دہریہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں وقود النار بنتا ہے، یعنی جہنم کا ایندھن. اور مرید بیچارے اپنی اندھی عقیدت کی جہالت سے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی نجات مرزا محمود صاحب کا منور چہرہ دیکھنے میں ہی ہے. یعنی یہ ان کی پاس سے حضرت مرزا محمود صاحب جو اس کو برہان ظفر صاحب اور ان کے ہم جماعتیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاح کے لیے بھیجا تھا دنیا کی. ان کی شخصیت کے یہ دیکھے دو رنگ ہیں. ایک طرف تو وہ اپنے جنسی جو بے اعتدالیاں تھیں ان میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب پھر باہر آتے تھے لوگوں میں تو ایسے ظاہر ہوتے تھے جیسے کہ وہ بہت ہی کوئی خدا کا پیارا ہے. تو ایسے شخص کے متعلق جس کی ایسی دوہری شخصیت تھی، جو خدا کو بھی دھوکہ دیتا تھا اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا تھا، اس کے متعلق جناب برہان ظفر صاحب مربی سلسلہ احمدیہ کہتے ہیں جی یہ تھا جس کو اللہ نے چن لیا تھا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے. استغفر اللہ ربی. اچھا پھر یہ کہتے ہیں برہان ظفر صاحب کہ وہ جی اس نے 9 سال کی مدت میں پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کا وہ یہ الہام تھا. اور یہ بھی ان کی بالکل غلط بیانی ہے کیونکہ ایسا کوئی الہام نہیں تھا. ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ دکھائیں وہ الہام کہاں ہیں. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ساری کتابیں پڑھ لیں 85 سے زیادہ، اور سارا تذکرہ جو مجموعہ ہے ان کے الہامات کا پڑھ لیں، کہیں آپ کو ایسا الہام نہیں ملے گا کہ 9 سال کی مدت میں اس نے پیدا ہونا تھا. یہ سب ان کا جھوٹ ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا الہام تھا. اس کے بعد 9 سال کے عرصہ میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے: مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب. لیکن ان تینوں میں سے اگر کوئی ہوتا تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو گیا ہوتا کہ کون سا جو بیٹا ہے ان تینوں میں سے جو مسلم موعود ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا. اب دیکھیں یہ 1994 میں جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے 2 بیٹے موجود تھے، مرزا محمود صاحب اور مرزا بشیر صاحب، یہ انوار الاسلام کتاب لکھی گئی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی. اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام نہ پیش کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جب اس پیش گوئی مسلم موعود کو 11 سال گزر چکے تھے، مئی 1897 میں ان کی کتاب رسالہ حجت اللہ جو شائع ہوئی تھی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بے شک مجھے الہام، دیکھیں برہان ظفر صاحب نے تو کوئی الہام پیش نہیں کیا، اور انہوں نے زبردستی مرزا محمود صاحب کو وہ پسر موعود بنا دیا. تو برہان ظفر صاحب، میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی زبان میں ہی آپ کو کہتا ہوں، جو انہوں نے اپنے مخالفین کو چیلنج دیا وہی چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں کہ برہان ظفر صاحب مربی سلسلہ احمدیہ، آپ پر کھانا بھی حرام ہے اور آپ پر جھوٹوں والی لعنت ہے جب تک آپ وہ الہام پیش نہیں کرتے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود کہا ہے. تو یہ والی میری آڈیو محفوظ رکھیں اور اس پر غور کریں، اور تمام معزز سامعین بھی سن لیں کہ جب تک برہان ظفر صاحب
یہ الہام پیش نہیں کریں گے، اور یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، تو کھانا بھی ان پہ حرام ہے اور ان پر جھوٹوں والی لعنت بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اجتہادی طور پر صرف اپنے 2 بیٹوں کو مولود مسعود کہہ کر پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ٹھہرانے کا خیال ظاہر کیا۔ ایک تو بشیر اول تھے جو چند ماہ بعد وفات پا گئے، اور پھر ان کے چوتھے بیٹے مرزا مبارک احمد صاحب تھے۔ مگر مرزا محمود صاحب کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کبھی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ٹھہرایا، نہ ہی مرزا محمود صاحب کے متعلق انہوں نے مولود موعود، مولود مسعود، پسر موعود یا مسلم موعود جیسے القابات کہیں لکھے۔ چوتھے لڑکے مرزا مبارک احمد صاحب کو آپ نے مولود مسعود کہہ کر واضح طور پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا، مگر مرزا محمود صاحب کو کبھی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ٹھہرایا، بلکہ صرف تفاول کے طور پر، نیک شگون کے طور پر ان کا نام بشیر اور محمود رکھا تھا، جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود ہی جھوٹا تھا۔ اب دیکھیں تریاق القلوب کتاب میں انہوں نے جب مرزا مبارک احمد صاحب کی پیدائش ہوئی تو اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ یہ میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، اور پھر لکھتے ہیں کہ سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو، جو 14 جون 1899 میں جب برہان ظفر صاحب کہتے ہیں نا مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق ہیں، تو وہ ایکچولی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہاں پہ جھوٹ بولا تھا کہ بیٹا پیدا ہو گیا جو مسلم موعود تھا، تو پھر خام خواہ چوتھے لڑکے کو انہوں نے دھوکہ دیتے ہوئے نوز باللہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں یہ ہے جو پیشگوئی 20 فروری 1886 کا مصداق ہے۔ تو یہ حالت ہے برہان ظفر صاحب کی، اور وہ سارے لوگ جو مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود مانتے ہیں کہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ کتنی واضح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ لکھتے ہیں، سو صاحب وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا، کیونکہ 3 کو 4 کرنے والا اس پیشگوئی مسلم موعود جو ذکی غلام مسیح آخر الزمان ہے، اس کے متعلق اس کی یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا مبارک احمد صاحب جو چوتھے ان کے لڑکے 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے، پھر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ غلام محمد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ یہ چوتھا لڑکا ہی مسلم موعود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وفات پا گئے مرزا مبارک احمد صاحب۔ تو اس وقت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا، اور یہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیشگوئی جو مسلم موعود کی تھی یہ مبارک احمد سے منتقل ہو کر اس کے مسیل کی طرف جی۔ اور پھر دیکھیں 6-7 نومبر 1907 کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے، صاحب اعلیٰ کا غلام ذکیہ، میں ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں۔ او میرے احمدی بھائیوں، برہان ظفر صاحب غور کرو، اگر مرزا محمود صاحب 1889 میں پیدا ہو گئے تھے، ذکی غلام تھے، مسلم موعود تھے، تو 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت تجھے دیتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں مسیل مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی آپ کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی آپ کی روحانی اولاد یا جماعت احمدیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ برہان ظفر صاحب آپ اور آپ کے خلیفہ اور آپ کے سارے جماعتی بھائی غلط بیانی کرتے ہوئے مرزا محمود صاحب کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق کہتے ہیں۔ وہ تو پیشگوئی مسلم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی 1908 میں، ایک مخالف آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ وہ تو آپ کو تو ایک وعدہ دیا گیا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، وہ کدھر ہے بیٹا؟
تو مرزا محمود صاحب نے یہ نہیں کہا بھئی آپ کو نظر نہیں آتا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. نہیں، انہوں نے کہا وہ وعدہ آئندہ کا بھی پورا ہوگا. تو مرزا محمود صاحب بقول برہان ظفر صاحب جو جنبی بھی تھے اور بغیر نہائے نماز پڑھا دیا کرتے تھے، وہی جنبی مرزا محمود صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا. برہان ظفر صاحب، کیا آپ نے انوار العلوم، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے کسی موعود وجود کی پیشگوئی سے متعلق ہمیں 3 اصول واضح ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ غلام کے لفظ سے، کیونکہ ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا تھا نا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو، تو غلام کے لفظ سے جسمانی نوجوان لڑکا بھی مراد ہوتا ہے اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا بھی مراد ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں، تو جب قافلے والوں نے وہاں سے ان کو نکالا تو انہوں نے کہا ہاذا غلام. اب وہ ان کا کوئی جسمانی بیٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک جوان لڑکے کے معنوں میں انہوں نے کہا تھا. یعنی غلام جو ہے وہ غیر جسمانی نوجوان لڑکا بھی اس سے مراد لیے جاتے ہیں. دوسرا اصول جو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی وجود کی بشارت دی گئی ہو تو وہ وجود ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. اگر مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق تھے اور 1889 میں پیدا ہو گئے تھے، تو 1907 میں اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو کیوں فرما رہا ہے میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا، میں ایک تمہیں نیک لڑکا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان سے فرما رہا ہے؟ اور یہ الہامات 1907 تک ان کو ہوتے رہے ہیں. تو اگر وہ پیدا ہو چکا تھا وہ لڑکا، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر یہ بات کرے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گستاخی کرتے ہیں یہ برہان ظفر صاحب اور ان کے جماعتی بھائی کہ اللہ تعالیٰ ایک بے فضول بات کرتا ہے. اور تیسرا اصول جو قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے موعود وجود کی پیشگوئیوں سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا وہ ہمیشہ ایک معمور ہوا ہے. مگر مرزا محمود صاحب نے ہمیشہ معمور ہونے سے انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا یہ پیشگوئی مسلم موعود جو ہے یہی معمور کے متعلق نہیں ہے اور مجھے دعویٰ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیشگوئی تو ایسے ہی ہے جیسے ریل کی پیشگوئی تھی، تو اب ریل جو ہے وہ کہیں آ کے دعویٰ تو نہیں نہ کرتی، تو اس لیے مجھے بھی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی اشتہار بازی صرف سویڈن میں نہیں ہے، سویڈن میں تو اب پہلی دفعہ انہوں نے کی ہے. تمام دنیا میں یہی کام کرتے ہیں. نیون سائن بنائے ہیں، بڑے بڑے بورڈ بنائے ہیں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تصویروں کی اشتہار بازی کرتے ہیں، میناروں کے اوپر لگائی ہوتی ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے، اپنا شو بازی کرنے کے لیے اور کچھ نہیں. جبکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم کے یہ خلاف ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ مرزائی سارے دین میں بدعت پیدا کرنے والے ہیں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح مشرکین ہیں. یہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے سچے پیرو نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھنے والے ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت مرزا مسرور صاحب اور ان کے پیروکاروں کی. اور مربی یہ لاہوری اور وہ تمام لوگ جو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں اور بار بار اس بات کو بڑے طنز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ موروثی خلافت ہے، یہ خاندانی خلافت ہے. میں بتاتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق یہ خلافت فارسی النسل لوگوں میں اس وقت تک قائم و دائم رہے گی، ایک کے بعد ایک، جب تک ایمان دوبارہ واپس دنیا میں قائم نہیں ہو جاتا. تو جو باتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی نکلتا ہے کہ آپ لوگ جو بار بار یہ باتیں کرتے ہیں موروثی خلافت، موروثی خلافت، اگر خدا نے اس نسل کو چن لیا ہے اور اس کام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو اگر چن لیا ہے، وہ تو خدا چاہتا ہے نا، جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے. جی اب یہ دیکھیں مربی برہان ظفر صاحب کیسے چبا چبا کے چن لیا ہے کرتے ہیں، لیکن یہ ایکچولی اپنے جو مرزا محمود صاحب ان کے مسلم موعود ہیں نا، ان کی تعلیم کے بالکل خلاف یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ مرزا محمود صاحب نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ میرے خاندان میں چلے گی، میری خاندانی گدی ہے.
اگرچہ ان کے مقاصد یہی تھے، جس طریقے سے انہوں نے وہ انتخاب بھی خلافت کمیٹی بنائی، ان کا مقصد یہی تھا، لیکن انہوں نے یہ کبھی کہا نہیں، وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنے برہان ظفر صاحب بیوقوف ہیں اور آج کے مرزائی بیوقوف ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ان کے کیا بیانات تھے، اور برہان ظفر صاحب جو ہے نا وہ ان کے سامنے عقل کے اندھے نظر آئیں گے آپ کو، اور مرزا محمود صاحب کتنے شاطر اور کتنے سمجھدار تھے، دیکھیں ذرا جی۔ یہ 1914 کی ان کی تقریر ہے، برکات خلافت صبح 26، اور مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں، اس کا عنوان ہے خلافت کیا گدی بن گئی ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ نادان جو کہتا ہے کہ گدی بن گئی ہے، اس کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ چاہے معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو ایمان اس کا مطلب واپس قائم ہوئے گا ہی نہیں قیامت تک، کیونکہ یہ تو شرط ہو گئی نا، اگر قیامت سے پہلے ایمان قائم ہو جاتا ہے تو پھر تو برہان صاحب والی خلافت اس کا مطلب کہیں چلی جائے گی۔ تو خلافت کو قائم رکھنے کے لیے پھر تو یہ ضروری ہے کہ ایمان قائم نہ ہو۔ میں تو یہی سمجھا ہوں، بہت کم علم ہوں، اور اگر کچھ غلط سمجھا ہوں تو محترم برہان احمد ظفر صاحب کو انشاءاللہ دعوت ہے کہ وہ سمجھائیں۔ شکریہ۔ یہ جو تحریر ہے 1924 کی ہے، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کی طرح احمدیہ جماعت کا بھی ایک امام مقرر ہوتا ہے جسے جماعت منتخب کرتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود کی اولاد یا خاندان میں سے ہو۔ اب دیکھیں یہ کیونکہ خلیفے تو ان کے یہی کہتے ہیں نا کہ قیامت تک ہمارا یہ چلنا ہے، تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مرزائی سارے کوشش کریں گے کہ ایمان ثریہ سے نیچے نہ آئے، اوپر ہی رہے، کیونکہ اگر وہ نیچے آ گئے پھر تو ان کی خلافت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے ان کی جہالت مرزائیہ، جو آپ کو اور بھی ابھی نظر آئے گی، دیکھتے جائیں ذرا۔ دان میں سے نہ ہو، جیسا کہ یہ عاجز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فرزندی کی عزت رکھتا ہے۔ یہ مرزا محمود صاحب کی یہ تقریر ہے، تحریر تھی ایک تحفۃ الملوک، جس میں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ آخر کی جو لائن صرف میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد یہ منصب اللہ تعالیٰ کس خاندان میں منتقل فرمائے گا۔ یعنی جو برہان ظفر صاحب ہیں وہ تو چبا کر کہہ رہے ہیں کہ چن لیا ہے۔ تو مرزا محمود صاحب جو ان کے مسلم موعود ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرے بعد یہ منصب اللہ تعالیٰ کس خاندان میں منتقل فرمائے گا۔ اور کس کو مانتے ہو بھائی؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ابھی تم نے انکار کر دیا، گستاخ شریعت بھی بن گئے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے نافرمان بھی بن گئے، اپنے مسلم موعود کے نافرمان بھی بن گئے۔ کس عقیدے پہ قائم ہو مرزائی؟ مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں مجھ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے، گویا میں اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بہتان لگانے والے کون ہیں؟ سب سے اول پیش چن والی بات کرنے والے یہ ہیں برہان ظفر صاحب، مربی سلسلہ احمدیہ۔ یہ الزام لگا رہے ہیں اپنے مرزائی مسلم موعود پر کہ اس نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اور اپنی خلافتی گدی قائم کرنا چاہتا ہے۔ مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں، تقریر یہ جو خلافت علی منہاج نبوت صفحہ 356 حصہ دوم، فرماتے ہیں مجھ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے کہ گویا میں اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میرا کوئی بیٹا ایسا خیال بھی دل میں لائے گا تو اسی وقت احمدیت سے نکل جائے گا۔ تو اس وقت تک احمدیت میں 2 ان کے بیٹے نکل چکے ہیں اور ایک ان کا نواسہ نکل چکا ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں بلکہ میں جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ میری اولاد کو اس قسم کے وسوسوں سے پاک رکھے، ایسا نہ ہو یہ برہان ظفر صاحب کی جماعت، ان کے جماعتیے اور برہان ظفر صاحب کی دعائیں ساری کی ساری ناکام گئیں، کیونکہ مرزا محمود صاحب تو کہتے تھے اپنی جماعت کو دعا کرو کہ میری اولاد اس قسم کے وسوسوں سے پاک رکھے، لیکن ان کی بھی نیت نہیں تھی اور ان مرزائیوں کی بھی نیت نہیں تھی جو ان کے پیروکار ہیں کہ ان کی جماعت پاک رہے۔ یہ تو چبا کر کہہ رہے ہیں چن لیا ہے۔
تو چن لیا ہے تو پھر مرزا محمود صاحب نے کیوں نہیں کہا بھائی کہ برہان ظفر صاحب آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ اللہ میاں نے چن لیا ہے مرزا محمود کی خاندانی گدی کے لیے مرزائی خاندان؟ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ جو برہان ظفر صاحب ایک احمقانہ دعویٰ کرنے والے ایک بڑے گدھے ہیں، اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، پلیز میرے متعلق نہ کہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مرزا محمود صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خلافت حقہ اسلامیہ 1956 کی تقریر صفحہ 16 کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اب روحانی ذریت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 10 لاکھ ہے اور جسمانی ذریت میں سے اس وقت صرف 3 فرزند ہیں، ایک داماد کو شامل کیا جائے تو 4 بن جاتے ہیں۔ مرزا محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ برہان ظفر صاحب آنکھیں کان کھول لیں، فرماتے ہیں اتنی بڑی جماعت کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی خلیفہ ہو، اس کا نام اگر یہ رکھا جائے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو کرنا چاہتا ہوں تو ایسے قائل سے بڑا گدھا۔ اور آگے حضرت مرزا محمود صاحب مرزائی مسلم موعود غیر معمور فرماتے ہیں میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت جسمانی کے 4 افراد اور 10 لاکھ اس وقت کی ذریت کو روحانی کو خلافت کا مستحق قرار دیتا ہوں۔ برہان ظفر صاحب کچھ سنا آپ نے؟ مرزا محمود صاحب مسلم موعود جی کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ چن لیا ہے، چن لیا ہے کب جی؟ اور اصل بات یہ ہے کہ سمجھداروں نے سمجھ لیا تھا کہ مرزا محمود صاحب جس طریقے سے اپنی اولاد کو آگے کر رہے ہیں ان کا کیا ارادے ہیں۔ مرزا محمود صاحب نے نہیں کبھی کہا، لیکن ان کے رویے سے پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں 21 سال قبل 1944 میں یعنی مرزا محمود صاحب کی وفات سے 21 سال قبل 1944 میں سید اختر حسین گیلانی صاحب جو جماعت احمدیہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ مضمون لکھ دیا، لکھتے ہیں آخر جناب مرزا محمود صاحب خلیفہ بن گئے اور اپنے بعد خلافت کے لیے اپنے بیٹے ناصر احمد صاحب کو تیار کر چکے ہیں۔ یہ 1944 میں انہوں نے یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کس نے خلیفہ بننا ہے، اور پھر وہ لکھتی ہیں اور یقینی امر ہے کہ خلافت اب جناب مرزا محمود صاحب کے خاندان میں بطور ورثہ چلتی چلی جائے گی۔ یعنی مرزا محمود صاحب کچھ بھی کہیں لچھن بتا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ ایک نظام بنایا جا رہا ہے۔ اس عمارت کی بنیادیں ذریت مبشرہ وغیرہ تصورات پر قائم کی گئی ہیں اور اب ناممکن ہے کہ کوئی غیر شخص خلیفہ بن سکے۔ بس یہ نظام ہی اس امر کی دلیل ہے کہ حق و صداقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پیغام صلح 31 مئی 1944 صفحہ 13۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس میں باپ کے بعد بیٹا بنے گا اس کا حق و صداقت سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا، کہ خدا تعالیٰ کا یہ طریق ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو مناسب سمجھتا ہے، جو اس کا اہل ہوتا ہے، اس کو وہ عطا فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ برہان ظفر صاحب کی بہت ہی بے عقلی ہے، اور بالکل صحیح بات مرزا محمود صاحب نے فرمائی کہ احمقانہ دعویٰ کرنے والا یہ بہت بڑا گدھا ہے۔ مطلب ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مرزا محمود صاحب نے کیا چال چلی تھی، اور بڑی ذہانت سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد خلیفہ بنے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مأمور کر دے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ تو برہان ظفر صاحب آپ نے یہ چلاکی مرزا محمود صاحب سے نہیں سیکھی، آپ یہ بیان نہ دیتے چن 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 چبا چبا کر جو آپ نے کہا ہے نہ دیتے، آپ عقل کرتے تھوڑی سی، اور آپ یہ کہتے کہ جی خلیفہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس نسل میں سے بھی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے مرزا محمود کی طرح آپ بھی یہ ایک طرح کا بچاؤ کر لیتے اور لوگ اعتراض نہ آپ کے اوپر کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ عقلوں کو مار دیتا ہے۔ برہان ظفر صاحب تھوڑا سا سوچیں اس پہ اور عقل کریں اور اپنا یہ بیان واپس لیں، اور وہی بیان جو مرزا محمود صاحب نے دیا تھا نا وہ والا دوبارہ لوگوں کو بتائیں کہ جی نہیں، خلیفہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے،
لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ مرزا محمود صاحب کی نسل میں سے ہو تو ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو عقل دے رہا ہوں، آئندہ سے اپنے بیان کو تبدیل کریں، اور مرزا محمود صاحب نے جو چلاکی آپ کو سکھائی تھی نا اپنی جماعت کو یہ بیان دے کے، وہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ مرزا محمود صاحب کی بھی کتابیں نہیں پڑھتے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم تو ویسے ہی آپ چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ عقل اگر آپ یہ پڑھتے، ان کو غور کرتے، تو آپ کو عقل آتی کہ مرزا محمود صاحب آپ کے جو مرزائی خلافتی گدی کے بانی ہیں، انہوں نے کس چلاکی سے دونوں طرف پاؤں رکھ دیے، اور کوئی پھر ان کو پر اعتراض بھی نہیں تھا کر سکتا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر خدا بنائے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ آج کے لیے یہ باتیں کافی ہو گئی ہیں، تو اگر امیر فیصل صاحب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے ڈیٹیلڈ انفارمیشنز پرووائڈ کر دی ہیں۔ رہی بات محترم برہان احمد ظفر صاحب کی باتیں سنتے ہوئے، جو کہ 65 منٹس تک انہوں نے کی، 1 گھنٹہ 5 منٹ تک، مجھے خود عجیب و غریب سی فیلنگ ہو رہی تھی کہ لو جی آج تو ایک طرح سے ڈکلیئر ہی کر رہے ہیں اس بات کو کہ خلافت آف احمدیز خلیفہ ثانی صاحب کے پریوار میں ہی چلنی ہے، جبکہ کم سے کم آج تک یہ لوگ کھلے عام یہ نہیں کہتے تھے، اور اس ریگارڈنگ آپ نے حوالہ جات وغیرہ بھی دیے۔ پرسنل پر احمدیز ممبرز اسپیشلی خاص طور سے کمنٹس بھیج رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بس میں ایک کمنٹ پیش کر دیتا ہوں جو اسی ریگارڈنگ ہے، جو آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صاحب نے اپنی تصویروں کی اس طرح بنا کیا ہے کہ اسے ہولڈنگز یا بولڈنگز وغیرہ پہ لگائے جائیں، تو اس کا حوالہ ایک ممبر نے پیش کیا ہے، وہ میں کرتا ہوں۔ بہرحال آج کی آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے سر، تھینکس اینڈ جزاک اللہ۔